ख्वाब देखा है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। ख्वाब में कहा गया है इब्राहीम कुर्बानी करो, इब्राहीम कुर्बानी करो, इब्राहीम कुर्बानी करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दिन ख्वाब देखा, आपने समझा कि कुर्बानी का हुक्म है तो ऊंट ज़िबा कर दिए। दूसरे दिन ख्वाब देखा, फिर समझे कि कुर्बानी का हुक्म है और ज्यादा ऊंट कुर्बान कर दिए। फिर तीसरे दिन जब ख्वाब देखा तो समझ में आ गया कि सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने का हुक्म दिया जा रहा है। मतलब साफ था बेटे की कुर्बानी करना है। अब इब्राहीम बेटे को कुर्बान करने चले हैं। अजीजाने गिरामीउल कद्र, उस माँ का कलेजा भी देख लो, उस बाप का कलेजा भी देख लो, उस बेटे का कलेजा भी देख लो। अब इधर बेटे से आकर कहा है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अपने बेटे को आकर बताया है, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बेटे ने कहा, ऐ अब्बा कीजिए ना, अगर हुक्म रब का है आप मुझे साबिर पर पाएंगे। कुरान कहता है, काल या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हजरत इब्राहीम ने जब कहा था, बेटे मैंने ख्वाब देखा है मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हजरत इस्माइल ने कहा है, शौक से कीजिए और आप देखेंगे इंशाअल्लाह मैं साबिर रहूंगा, आप मुझे साबिर पाएंगे। अब कलेजा देखें, बाप ने बेटे को लिया है, अपने साथ में रस्सी ली है, छुरी ली है, चल दिए हैं। इधर शैतान बहकाने आया है, माँ को भी बहकाया है, बेटे को भी बहकाया है, बाप को भी बहकाया है और हर किसी से आकर कोशिश की है। बार बार कहा है कि तुम क्या कर रहे हो। हजरत इब्राहीम से कहा, इब्राहीम ख्वाब की बुनियाद पर बेटे को कुर्बान करने चले हो। कौन ऐसा है जो अपने बेटों पे छुरी चलाता है, अपने बेटों को कुर्बान करता है। हजरत इब्राहीम ने पत्थर मार के कहा था, दफा हो जा, निकल जा मरदूद, दफा हो जा, मेरे रब का हुक्म है, मैं जरूर अपने रब के हुक्म को पूरा करूंगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे हैं, आकर कहा शैतान ने, ऐ इस्माइल सुनो, ऐ इस्माइल सुनो, ये तुम्हारा बाप तुम्हें ज़िबह करने ले जा रहा है। हजरत इब्राहीम ने कहा, क्यों भला? कहा, इसलिए कि उनके खुदा का हुक्म है। हजरत इस्माइल ने सुना था तो कहा था, ऐ शैतान दफा हो जा। एक जान तो क्या, अगर इस्माइल के पास 1000 जाने होती, अपने रब के नाम पे 1000 बार ज़िबा होने को इस्माइल फख्र समझता, 1000 बार तैयार हो जाता। ये औलाद का नुकसान, ये वो आजमाइश है, अल्लाह ने आजमाया। छुरी चलाते हैं, चलती नहीं है। एक बार छुरी चलाई नहीं चली, दोबारा छुरी चलाई नहीं चली। और छुरी भी कैसे चलाई? बेटे ने कहा, अब्बा मेरी कुछ वसीयतें हैं। कहा, बेटा क्या? कैसा करो, मेरे हाथ पैर बांध दो। किस लिए? कि इसलिए जब मुझे आप ज़िबा करें, मैं तड़पूं तो मेरा खून आपके कपड़ों पे न पहुंच जाए, आपकी कोई बेअदबी न हो जाए। दूसरी वसीयत क्या? फरमाने लगे, बाप से अर्ज करने लगे, अब्बा यूं करना, आंखों पे पट्टी बांध देना, कहीं ऐसा ना हो हाथ आपका लरस जाए। तीसरी क्या? कहा, मेरा जो कुर्ता है इसको निकाल लो, मेरी माँ के हवाले कर देना। जब जब मेरी माँ को मेरी याद आएगी, वो मेरा कुर्ता अपनी आंखों से लगाएगी, मेरे कुर्ते को अपने चेहरे से लगाएगी, उसकी बेकरारी कुछ कम हो जाएगी। मजीद गुफ्तगू हुई है। उसके बाद में फरमाया कि मुझे अब आप ज़िबा कर दो। बाप ने बेटे को लिटाया, सीने पे घुटना रखा, छुरी हाथ में ली, चलाने लगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार बार, बार बार छुरी नहीं चली, फेंकी है ना, पत्थर पे लगी, पत्थर के टुकड़े हो गए। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, छुरी अजीब बात है, अजीब बात है, बेटे की गर्दन पे चलाता हूँ नहीं काटती है, पत्थर के तूने टुकड़े कर दिए, पत्थर को तूने बराबर काटा है लेकिन बेटे की गर्दन पे नहीं चल रही है। ऐ लोगों याद रखो, जब हजरत इब्राहीम ने फरमाया था, ऐ छुरी चलती क्यों नहीं, काटती
کیوں نہیں؟ تو چھری نے کہا تھا ابراہیم تم ایک بار کہتے ہو کاٹنے کے لیے اور پروردگار 70 مرتبہ منع فرما دیتا ہے۔ اے لوگوں، جب باپ بیٹے کی گردن پہ چھری کو رکھ کر چلا رہا ہے، حضرت ابراہیم ہے حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، جنت کی حوریں رونے لگی، غلمان رونے لگے، آسمان رونے لگا، زمین رونے لگی، فرشتے رونے لگے، عرض کرنے لگے یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، اے پروردگار یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ اے میرے فرشتوں، اللہ نے فرمایا جب میں نے انسان کو پیدا کرنے کے بارے میں کہا تھا تو تم نے کہا تھا یا اللہ کس لیے؟ عبادت تو ہم کرتے ہیں، بندگی کے لیے ہم موجود ہیں، یا اللہ تسبیحات کے لیے ہم موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں تسبیحات تم کر سکتے ہو، حمد تم کر سکتے ہو، عبادت تم کر سکتے ہو، لیکن یہ کلیجہ میں نے انسان کو دیا ہے کہ وہ میری محبت میں اپنی اولاد کی گردن پہ بھی چھری چلا سکتا ہے۔ یہ کلیجہ انسان کو دیا ہے، میری محبت میں اپنی اولاد کو قربان کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی القدر، ادھر حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی ہے، مگر جنت سے دمبا آ گیا۔ ایک قربانی وہ ہے کہ ادھر بیٹا تو قربان نہیں ہوا، مگر قربانی کو اللہ نے پھر بھی قبول کیا ہے، لیکن دوسری جانب ادھر آگے بڑھے، ادھر بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، چھری نہیں چلی ہے، لیکن ایک خواب ہے، ایک خواب کی تعبیر ہے، ایک کربلا ہے جہاں 6 ماہ کا بچہ ہے، چھری چلائی جاتی ہے برابر چلتی ہے، جوان علی اکبر ہے، چھری چلائی جاتی ہے برابر چلتی ہے، برچھی بھی کاٹ رہی ہے، تلوار بھی کاٹ رہی ہے، لاش پہ گھوڑے بھی دوڑ رہے ہیں، ادھر تو چھری نے چلنے سے انکار کر دیا۔ ایک آزمائش وہ ہے، لیکن ایک آزمائش کربلا میں ہے، حسین کربلا میں آزمائے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی القدر، آج ہم ذرا سے بیمار ہو، بخار آ جائے، ہم اللہ سے شکوہ کرتے یا اللہ ہمیں تو بیماریاں بڑی لگ گئی، ہم تو بیماریوں سے بڑا پریشان۔ لوگ کہنے لگتے ہیں صاحب بیماری تو ایسی ہے ویسی ہے، بیماری سے تو یوں ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا بیماری بھی اللہ کی جانب سے ہے اور شفا بھی پروردگار عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا جب بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو کم کر دیتا ہے، جب بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو کم کر دیتا ہے۔ بخار آ جائے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، بیماری آ جائے گناہ مٹنے لگتے ہیں۔ یہ آزمائشیں ہیں جن سے بندہ نکھر جاتا ہے، جن سے گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں تلواریں چلی ہیں، چھریاں چلی، خنجر چلے، جس پر چلے وہ اس پر کام برابر کرتے رہے۔ ادھر چھری نے کاٹا نہیں اور ادھر خنجر رکتے نہیں، ادھر تلواریں برابر کاٹ رہی ہے۔ پتہ لگ گیا، دادا نے خواب دیکھا تو پھر ادھر کربلا میں اس کی تعبیر نظر آ گئی، کیونکہ اس قربانی پر کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ چلائی مگر چلی تو نہیں، کٹا تو دمبے کا گلا ہے، مگر اس اعتراض کو ختم کیا تو کربلا والوں نے ختم کیا، مصطفیٰ والوں نے ختم کیا کہ دیکھو ادھر وہ جنہوں نے مصطفیٰ کو دعا کر کے مانگا انہوں نے چھری چلائی ہے، وہ بھی قربانی ہے، اور ادھر یہ بھی قربانی ہے
کہ بیٹے کی گردن پہ تلوار چلی ہے، باپ نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے دیکھا ہے مگر صبر کیا ہے۔ عزیزان گرامی القدر، بس اتنا یاد رکھیں، ہر مشکل دور میں صبر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی پاکی بیان کریں، اس کی تسبیح بیان کریں۔ واویلا کرنے سے، رونے پیٹنے سے، چیخنے چلانے سے نہ کبھی دکھ جاتا ہے، نہ کبھی بیماریاں جاتی ہیں، نہ کبھی مرنے والا زندہ ہوتا ہے۔ ہاں، صبر کرنے سے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے، تسبیح بیان کرنے سے اللہ درجات بلند کر دیتا ہے، اللہ عزتیں عطا کر دیتا ہے، عظمتوں سے نواز دیتا ہے۔ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ عزیزان گرامی القدر، یاد رہے، اللہ کی رضا میں راضی رہے، پروردگار عالم خالق کائنات تمہارا میرا خدا، کائنات کا پالنے والا، سب سے بڑا بادشاہ، سپر پاور اللہ، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہی روزی دیتا ہے۔ خدا کی کائنات ہے، خدا کی کائنات کو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے سپرد کیا ہے اور ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا کر شرف بخش دیا ہے۔ عزیزان گرامی القدر، اپنے رب کا شکر ادا کرے اور پروردگار عالم جب بھی کوئی مصیبت اس کی جانب سے، جب بھی کوئی دکھ تکلیف آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے تو صبر کریں، شکر ادا کریں۔ اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دست تمنا کی لاج رکھ لینا، تیرے فقیروں میں
اے تاجدار ہم بھی ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ سارا مجمع دل لگا کر بارگاہ رسالت والی رسالت میں جھوم کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وقت بھی خاصا ہو چکا ہے، 1:20۔ یہ تو آپ کی مجاہدانہ کاوش ہے اور ایمانی رمق اور جذبہ عشق ہے جس نے آپ کو اب تک روک کے رکھا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سب کو دیکھ کر، اور یقیناً اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ سب اس محفل میں بیٹھ کر اب تک سن رہے ہیں اور آپ اللہ کے ولی کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ سے میرا ایک تعلق بھی ہے، اس گاؤں سے، آپ کے بڑھن پور سے میرا ایک تعلق ہے۔ میرا بچپن کے کچھ دن اسی گاؤں میں گزرے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے پھر اب وہ دن بھی نصیب کیا کہ آپ ہی لوگوں نے مجھے بلایا اور آپ ہی کے درمیان میں دوسری مرتبہ بیٹھ کر گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قبول فرمائے، مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے چہرے ایسے ہوں گے بزرگ جو مجھے شاید اس وقت میں دیکھ کر اب دیکھ کر پہچان ہی نہیں پا رہے ہوں گے، کتنے ایسے ہوں گے جن کو میں نہیں پہچان پا رہا ہوں گا، لیکن ہو سکتا ہے اس وقت میں گفتگو بھی ہوئی ہو، بات بھی ہوئی ہو، ایک دوسرے کو دیکھا بھی ہو۔ ہمارے بڑے بھائی محترم قاری محفوظ عالم صاحب کی بڑی محبتیں میرے ساتھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر آپ کی خدمت کروں اور کچھ پیغامات آپ تک پہنچاؤں۔ محترم محتشم حضرت سید عبدالرؤف صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی ہمارے دیگر تمام علماء تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان علماء کو سلامت رکھے، شاد آباد رکھے۔ گفتگو شروع کریں گے، لیکن آپ سے بس اتنی سی گزارش ہوگی کہ آپ جتنی دیر بھی گوارا کریں، سن سکیں، تھوڑا سا سنجیدگی سے، اطمینان سے، سکون سے، آرام سے، تسلی سے سنیں گے اور ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ اب ذرا محبت سے بیداری کا ثبوت دیں، کہیں سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ والوں کی بارگاہوں میں آنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے اور جن کے دلوں میں اللہ نے یہ محبت ڈال دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اولیاء کا جو پیار دلوں میں آتا ہے یہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ فرمایا میرے آقا نے کہ یہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ حدیث کا ٹکڑا ہے ثم یوضع لہ القبول فی الارض، فرمایا گیا کہ یہ پیار اللہ تعالی خود زمین والوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو ہم بزرگوں سے عقیدت محبت رکھتے ہیں، یہ کرم پروردگار عالم کا ہے۔ اپنی قسمتوں پہ ناز کریں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں جن سے خود پروردگار محبت کرتا ہے۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں جن سے خالق کائنات محبت کرتا ہے، اور جس سے محبت خود خدا کرے، سوچے تو صحیح، جس سے محبت خود پروردگار کرے اس کا کیا مقام، اس کی کیا شان۔ ایک وہ کہ میں کہوں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم آپ میں سے کوئی بھی شخص محبت کا دعویٰ کسی کے ساتھ بھی کرے، کہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں،
میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، یہ ایک محبت ہے، لیکن ایک محبت وہ جس سے ہم محبت کرتے ہوں وہ خود سامنے سے آ کے کہے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آدمی کا دل مچل اٹھتا ہے کہ جب خود محبوب کہنے لگے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ خدا بندوں کو پسند کرے، ان سے محبت کرے۔ یوں تو خدا ہر بندے سے محبت کرتا ہے، کتنی کرتا ہے؟ حدیث پاک کے آقا نے فرمایا اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ پر تھوڑا سا آپ میرا ذہن بنائیں گے تو پھر میں انشاءاللہ کچھ سنانے کی کوشش کروں گا۔ 70 ماؤں سے زیادہ میں گزشتہ سال یہ تمام چیزیں آپ کے ذہنوں میں اتار چکا ہوں، بتا چکا ہوں، مگر سنیں، اللہ نے توفیق بخشی، ہم اس محفل میں آ گئے، اللہ کا کرم ہو گیا۔ کیوں آ گئے؟ ذکر کرنے، ذکر سننے، اور پروردگار کا قرآن اللہ فرماتا ہے جو میرا ذکر کرتا ہے نا، جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر رب تبارک و تعالی بھی اس کا ذکر کرتا ہے۔ ہمیں آپ کو قرآن سناؤں گا، اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی ذکر کرتا ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، بندہ ادھر یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم کے غلاموں، دل لگاؤ، توجہ سے سنو۔ ڈیلے ٹائمنگ تھوڑی سی لیٹ کرو، آپ کو نیند آ گئی؟ واہ، چلیے اللہ، اب رات ہے، نیند آ ہی جاتی ہے آدمی، کوئی بات نہیں، توجہ کریں۔ ڈیلے ٹائمنگ تھوڑی لیٹ کرو، وائس کو کلیئر کر کے ڈیلے بڑھا کر گونج تھوڑی کم کر دیں تاکہ بات صاف ستھری لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ کا ذکر ہم کریں، اللہ ہمارا ذکر کرتا ہے۔ آؤ میرے عزیزو غور کرو، پروردگار عالم ہم گنہگاروں کا، ہم نکموں کا ذکر کرتا ہے۔ وہ خالق کائنات ہم نکموں کو یاد فرماتا ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، اللہ تعالی یاد فرماتا ہے۔ پروردگار عالم ذکر تو کرتا ہے، مگر کب کرتا ہے؟ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرے، جب بندہ اپنے پروردگار کا ذکر کرے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ادھر زمین پہ بیٹھ کر بندوں نے یاد کیا، انسانوں کے درمیان بیٹھ کر ہم نے رب کا ذکر کیا، تو فرشتوں کے درمیان ہمارے رب نے ہمارا ذکر کیا۔ یہ بندے کے اور رب کے درمیان کا رشتہ ہے، یہ بندے کا اور پروردگار کا تعلق ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، یہ تعلق جب بن جاتا ہے، یہ رشتہ جب بندے کا پروردگار سے بن جاتا ہے، اور جب یہ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ بندہ ادھر رب کو یاد کرے، ادھر پروردگار بندے کو یاد کرتا ہے، یہ رشتہ کون سا رشتہ ہے؟ یہ رشتہ عشق حقیقی کا رشتہ کہلاتا ہے۔ یہ رشتہ وہ رشتہ ہے جس میں دنیا پیچھے چھوٹ جاتی ہے، دنیا کی رونقیں پیچھے رہ جاتی ہے، دنیا کی بہاریں رنگینیاں پیچھے چھوٹ جاتی ہے۔ یہ رشتہ وہ رشتہ ہے کہ بندہ فقط اپنے رب کو یاد
کرتا ہے, رب کی رضا میں راضی رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے, زبان پر شکوے نہیں ہوتے ہیں, زبان پر شکایتیں نہیں ہوتی ہے, پروردگار عالم کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتا ہے. تاجدار مدینہ کے غلاموں ذہن قریب کرو, اللہ تعالیٰ جسے اپنی محبت عطا کر دے, پروردگار جسے اپنا عشق عطا کر دے, اللہ تعالیٰ جسے دنیا کی لذتوں سے, دنیا کی رنگینیوں سے, دنیا کی رعنائیوں سے دور کر کے اپنی عشق کی لذتیں عطا فرما دے, اس کی کیفیت بدل جاتی ہے, اس کی حالت بدل جاتی ہے, اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی القدر, اللہ والے کی بارگاہ میں آئے ہو, آج یہ پیغام دل کی تختی پہ لکھ کے لے کے جانا. اللہ والے کی بارگاہ میں آ کر آج اللہ کا کلام سن کے جانا, آج پروردگار کے عشق کی بات سن کے جانا. کبھی شکوے نہ کرنا, کبھی پروردگار سے شکایتیں نہ کرنا. آج ہمارا حال یہ, زبان پر ہزاروں شکایتیں, زبان پر ہزاروں شکوے ہیں, روز اللہ سے شکایتیں کیا کرتے ہیں. اے میرے عزیزو, آج ہم ہزاروں شکایتیں کرتے ہیں, آج ہم نہ جانے کتنے شکوے کرتے ہیں, لیکن ہم 5 وقت کی نمازیں چھوڑتے ہیں, ہم روزانہ جھوٹ برابر بولتے ہیں, روزانہ چغلیاں کرتے ہیں, روزانہ صبح سے شام تک غیبت, دل میں ہمارے حسد ہے, دل میں ہمارے بغض ہے, دل میں ہمارے کینہ ہے. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی, ہمارا فلاں کام نہیں بنتا, ہمارا یہ کام نہیں ہوتا, ہم تو بیمار ہو رہے ہیں, ہمیں تو بخار آ گیا ہے, ہم پر تو پریشانیاں آ رہی ہے, ہمارے ساتھ تو مصیبتیں ہیں, ہمیں تو مصیبتوں نے پکڑ لیا ہے, ہم تو وباؤں کا شکار ہو گئے, ہم تو بلاؤں کا شکار ہو گئے. یاد رکھنا, غم آسانی ہو یا پریشانی ہو, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی دے کے آزماتا ہے, کبھی اللہ لے کے آزماتا ہے, کبھی اللہ بندے کو دے کے آزماتا ہے, کبھی اللہ تعالیٰ لے کے آزماتا ہے, کبھی آسائشوں سے آزماتا ہے, کبھی فراوانی نعمت سے آزماتا ہے, کبھی اللہ تنگ دستی سے آزماتا ہے, کبھی اللہ غربت سے آزماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا, اللہ تعالیٰ نے بندوں کے امتحانات کا ذکر قرآن مجید میں کیا. چلو میں اللہ کا کلام سناؤں, پروردگار کا قرآن سناؤں, آپ ذرا دل لگائیں, رب کا کلام سنیں, اس لیے کہ کائنات میں کوئی کلام ایسا نہیں جیسا میرے پروردگار کا کلام ہے, ایسا خوبصورت کلام کوئی نہیں ہے جیسا کلام میرے پروردگار کا کلام ہے. رب کا کلام سنو, اللہ کا قرآن سنو, ذرا مچل کے محبت سے بولو سبحان اللہ, اور تڑپ کے بول دو سبحان اللہ. اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ میں آج جلسے میں سبحان اللہ بولتے ہوئے شہید ہو جاؤں گا, تو اور زور سے بولنا, کیونکہ شہادت کا مرتبہ بڑا مرتبہ ہے, سمجھ رہے ہو. اگر خوف ہو کہ آواز دب جائے گی, گلا بیٹھ جائے گا, تو اس پر بھی فخر کرنا, جب صبح کوئی کہے نا کیسے گلا بیٹھا, کہنا میں رب کو پکار رہا تھا, جس نے آواز دی اسی کا نام لیتے لیتے میری آواز بیٹھ گئی ہے. بولو. اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کا ذکر کیا, پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پروردگار نے فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کیا فرمایا؟ زور سے بولو.
کبھی تیز ہوا چلا کر تمہیں آزمائیں گے کہ تم جلسے سے اٹھ کر بھاگو گے یا بیٹھے رہ جاؤ گے. اللہ تو آزمائے گا, اللہ تعالی آزمائے گا, یاد رکھنا. بلکہ یہ ہوا جو چلی ہے نا, سنو, گرمی ساری دور ہو گئی ہے, اب موسم بالکل بہترین سازگار ہو گیا ہے, اب بالکل گرمی کی کوئی ٹینشن نہیں رہی ہے. تو اب تو آپ سکون سے بیٹھ کر سنیں گے انشاءاللہ. ہوا بھی جھومنے لگی ہے, اب وہ وقت آ گیا ہے. ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ, اور محبت سے بولو سبحان اللہ. کھا پی کر نہیں آئے تب بھی بول دو سبحان اللہ, اور کھا پی کر آئے ہو تو اور زور سے بول دو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں ضرور آزمائیں گے. کیسے؟ 5 چیزیں بیان کی اللہ نے کہ 5 چیزوں سے 5 طرح سے آزمایا جائے گا. بھیا بات امتیاز برکاتی کی ہو, سنو مت سنو, مانو مت مانو, تمہاری مرضی. لیکن بات پروردگار کی, اللہ کے کلام کی ہو, کس نے جنا جو انکار کر سکے. 5 طرح سے آزمایا جائے گا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا من الخوف, ڈر سے آزمایا جائے گا, خوف سے آزمایا جائے گا. ایکسپلین بھی کرتا چلوں گا ساتھ ساتھ. ڈر سے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈر سے حضرت یونس علیہ السلام کو آزمایا کہ 40 روز آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آزمایا. آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں کے اندر ڈال دیا, یہ آزمائش من الخوف. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا خوف سے. کیسے؟ آگ میں ڈال دیا گیا, آتش نمرود میں ڈال دیا گیا, یہ خوف سے آزمایا. مگر جو خوف کے عالم میں ثابت قدم رہے, جنہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا, اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالی آزمائش میں, امتحان میں انعام عطا فرماتا ہے, آزمائش میں کامیاب فرما دیتا ہے. پھر اللہ آزمائش کے بعد میں, امتحان کے بعد میں اللہ انعام بھی عطا فرما دیتا ہے. اے لوگو, یہ وقت کون سا ہے؟ اب جو مہینہ جون کا شروع ہوگا, اس مہینے کی غالباً 16 تاریخ کو ہم لوگ قربانی کرتے ہیں. ہمیں قربانیاں یاد دلاتی ہے کہ یہ ساری کی ساری جو ادائیں حج سے لے کر قربانی تک ہے, یہ کیا ہے؟ اس میں آزمائشیں ہیں, اس میں امتحان ہے. یار اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام, وہ پیغمبر جن کو اللہ نے فرمایا ابراہیم میرے دوست ہے, خلیل ہے. پروردگار عالم نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. تو پہلی آزمائش خوف, پھر اللہ بھوک سے آزمائے گا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو تھوڑی دیر کے لیے سامنے رکھیں, 2-3 آزمائشیں یہاں پہ بتا کے آگے بڑھاتے ہیں بات. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بھوک سے آزمایا. کب آزمایا؟ جب آپ پیدا ہوئے اس وقت میں آزمایا. نمرود بہت بڑا بادشاہ, پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا بادشاہ, ساری دنیا پر نمرود اکیلا حکومت کرنے والا, اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا, کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں.
लोगों ने नमरूद के बुत बना रखे थे, नमरूद की पूजा की जाती थी, उसके आगे सजदे किए जाते थे। वो लोगों को खाने के लिए देता था, राशन देता था, वो लोगों को खाने के लिए देता था, मगर उससे पहले कहता था जरा सजदा करो, मुझे अपना माबूद कहो, मुझे अपना खुदा कहो। आज भी लोग दावा करते हैं, आज भी हुक्मरान कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, 80 करोड़ को फ्री में खिला रहे हैं। वो भी यही चाहते हैं कि 80 करोड़ जो खा रहे हैं वो हमें अपना भगवान कहे, अपना माबूद कहे। और लोग उसी नहज पे है कि लोग माबूद कहने लगे, लोग भगवान बताने लगे, लोग अवतार बताने लगे, लोग मंदिर बना के बुत बना के बैठ गए। अब तो समझ में आ गया होगा, कल नमरूद था, आज नमरूद की औलादें मौजूद हैं। वो भी राशन दे के कहता था मैं तुम्हारा रब हूं। इधर भी कहते हैं 80 करोड़ को 5-5 किलो का थैला पकड़ाया, कह रहे हमें अवतार मान लो, भगवान मान लो, खुदा मान लो। और कुछ हैं बेवकूफ अंधभक्त, वो मान रहे हैं। याद रखना मेरे अजीजों, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान अल्लाह की जात पर है। हम 5 किलो राशन पर ईमान नहीं बदलते, हम 5 किलो राशन पे किसी को अवतार और भगवान और खुदा नहीं मानते। हमारा ईमान है हकीकी खिलाने वाली जात परवरदिगार की है, हमें रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, हमें पालने वाली जात परवरदिगार की है। अल्लाह देता है, हम लोग अल्लाह के करम पे जिंदा हैं, हम उसी परवरदिगार के आगे सर झुकाते हैं, उसी को अपना माबूद मानते हैं, उसी की बारगाह में सजदे में सर रख के उसी को पुकारते हैं, तस्बीहात करते हैं। आगे बढ़ो अजीजों, सारी दुनिया पे हुकूमत करता था नमरूद, अपने आप को खुदा कहलवाता था, इतना बड़ा ताकतवर जिसके पास मुल्क है, खजाना है, जिसके पास में दौलत है, ताकत है, जिसके पास में फौज है, वो अपने आप को खुदा कहलवा रहा है। लेकिन एक रोज उसने ख्वाब देख लिया, एक बच्चा पैदा होगा, मेरी सल्तनत को बर्बाद कर डालेगा, एक बच्चा दुनिया में आएगा, मेरी सल्तनत को बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। इसे बड़ी फिक्र हो गई, इसने कहा हम बच्चे को पैदा ही नहीं होने देंगे, जब दुनिया में आएगा ही नहीं तो हमको कैसे खत्म करेगा, हमारी सल्तनत को कैसे मिटाएगा। इसने कहा बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दो, जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए, जो भी बच्चा दुनिया में आए मार दिया जाए। हजारों बच्चों को कत्ल कर दिया गया, हजारों बच्चों को मार दिया गया। लेकिन याद रखना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह को दुनिया में भेजना था, किसकी ताकत थी जो रोक लेता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा, आपने जब विलादत का वक्त करीब आने लगा, आपको फिक्र होने लगी ये नमरूद मेरे बच्चे को कत्ल करवा देगा, ये नमरूद नहीं छोड़ेगा। इसी डर से आप घर से निकल गई, आप जंगल में चली गई, वीराने में पहुंच गई। वीराने में पहुंचने के बाद में आपने एक गार के अंदर, एक पहाड़ की खो के अंदर जाकर आपने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हजरत इब्राहीम की विलादत हो गई। लेकिन डर बराबर लगा था कि कोई देख न ले, किसी को पता न लग जाए, कहीं नमरूद मेरे बेटे को कत्ल न कर दे। इसी डर से आप बाहर निकली और गार के दरवाजे पे पत्थर लगा दिया, गार का दरवाजा बंद कर दिया, बाहर निकल के आ गई। आपको फिक्र भी थी कि जंगल है,
پہاڑ ہے، غار ہے، میرے بچے کو کوئی کیڑا نقصان نہ پہنچا دے، کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے، لیکن باہر نکالنے میں خطرہ یہ تھا کہ ادھر نمرود کے سپاہی قتل کر ڈالیں گے، ادھر نمرود نہیں چھوڑے گا۔ آپ چلی آئی، غار کے اندر چھوڑ کر چلی آئی۔ اے لوگوں غور کرو، آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوا کرتے ہیں، ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے، اپنی چھاتی اس کے منہ میں دے کر دودھ پلاتی ہے، اپنا خون دودھ کی شکل میں اس کی رگوں میں اتارتی ہے۔ بچے کو دودھ نہ ملے، بچے کی زندگی کیا ہے؟ بچے کو ماں کا دودھ نہ ملے، بتاؤ اس کی زندگی کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس کا یہی تو رزق ہوتا ہے، نہ وہ روٹی کھاتا ہے نہ وہ چاول کھاتا ہے، دن دو دن کا بچہ کیا کھاتا ہے؟ فقط اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے۔ لیکن یہ بھوک سے آزمایا جا رہا ہے۔ آپ کی ماں نے غار کے اندر چھوڑا ہے، غار کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ میری بہنیں مائیں بیٹھی ہیں، یہ بھی ذرا غور سے سن لے، حضرت ابراہیم کے والدہ ماجدہ نے غار کا دروازہ بند کیا، باہر گھر پہ چلی آئی، ادھر گھر پہ تو آ گئی مگر فکر ستا رہی ہے، ڈر بھی برابر لگ رہا ہے، کہیں میرا بچہ مر نہ گیا ہو، کہیں بھوک سے دم نہ نکل گیا ہو۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، ماں بے قرار ہو گئی۔ ماں نے کہا اب نہیں رکوں گی، اب تو جا کر بچے کی خیریت لوں گی، اب تو جا کر ضرور دیکھوں گی۔ ماں چلی آئی، غار کے دروازے سے پتھر ہٹایا۔ ماں نے سوچا تھا میرا بیٹا بھوک سے مر گیا ہوگا، لیکن جب پتھر ہٹا کے دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا انگوٹھا منہ کے اندر لیا ہوا ہے اور آپ اس کو چوس رہے ہیں۔ ماں نے قریب آ کر دیکھا، انگوٹھے کو دیکھا، کیا دیکھا؟ اللہ کی قدرت ہے، انگوٹھے کے اندر سے دودھ بھی نکل رہا ہے، اسی کے اندر سے شہد بھی نکل رہا ہے۔ امتحان، آزمائش، پھر انعام۔ اللہ نے بھوک سے آزمایا، اللہ نے بھوک سے آزمایا، خوف سے آزمایا، پھر اللہ نے مالی نقصان، مال کے نقصان سے آزمایا، جان کے نقصان سے آزمایا، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے نقصان سے آزمایا۔ یہ آزمائشیں ہیں۔ یاد رکھنا، عشق میں امتحان ہوتا ہے، عشق میں آزمایا جاتا ہے، عشق میں آزمائشیں ہوا کرتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو ہر دور میں آزمایا ہے، اور جو آزمائشوں میں ثابت قدم رہے اللہ نے ان پر انعام و اکرام کی بارشیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن دیکھو، خدا کی قسم بچپن ایسا ہے کہ اسلام کی، دین حق کی جب تبلیغ کی ہے نا، اکیلے تھے پوری دنیا کے اندر۔ آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، مگر سہما ہوا ہے، بولو ڈرا ہوا ہے، گھبرا، پریشان نظر آتا ہے، فکر ابھی سے لگی ہے، رزلٹ آیا نہیں ہے مگر فکر ابھی سے۔ کیوں؟ کیا اللہ پر بھروسہ نہیں؟ یاد رکھنا، جب تک پروردگار نہ چاہے کسی کی مجال نہیں ہے جو کوئی نقصان پہنچا دے۔ یہ بات جان لو، ہمیں کوئی پارٹی، کوئی لیڈر، یہ کسی کا سہارا اور سپورٹ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، ہم جو اس ملک کے اندر آباد ہیں، موجود ہیں،
کسی پارٹی کے رحم و کرم پر نہیں، کسی لیڈر کے رحم و کرم پر نہیں، ہم تو اپنے پروردگار کے رحم و کرم پر زندہ ہیں، مصطفیٰ کی عنایتوں پر آباد ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے، تاجدار مدینہ کا کرم ہے جو بچائے ہوئے ہے۔ یاد رکھنا حکمرانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم لوگ جتنا حکمرانوں سے اور سیاسی لیڈروں سے ڈرتے ہیں، جتنا بلڈوزروں سے ڈرتے ہیں، کاش اتنا اپنے پروردگار سے ڈرتے۔ خدا کی قسم یہ نوبت نہ آتی، اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرے آدمی پھر کسی کا ڈر اس کو نہیں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فقط اللہ سے ڈرتے تھے، کسی کا ڈر ہی نہیں تھا۔ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں اکیلے تھے اللہ کا نام لینے والے۔ اب کروڑوں ہیں تو ڈر رہے ہیں، کھلے عام لوگ بیان دے رہے ہیں کہ ہم نے بھلا دیا، کبھی اذانیں بھی ہوتی تھیں یو پی میں۔ بولو، کہہ رہے ہیں اگلے 5 سال میں لوگ بالکل بھول جائیں گے کہ کوئی اذان بھی کوئی چیز ہوتی تھی۔ ارے تمہاری 7 پشتیں زور لگا لیں، نہ اذان ختم ہو سکتی ہے نہ اسلام ختم ہو سکتا۔ بولو ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو نا، اتنے ٹھنڈے پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اسلام ہے، یاد رکھنا۔ کوئی طاقت نہیں ہے جو اسلام کو مٹا سکے، پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے مذہب کو مٹا سکے۔ یہ تاجدار مدینہ کا لایا ہوا دین ہے، میرے مصطفیٰ کا عطا کردہ دین ہے۔ ایک اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کے اندر، بچپن میں آپ نے دیکھا لوگ بتوں کو فروخت بھی کرتے ہیں، لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنایا، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا چچا تھا آزر، آزر کی اپنی فیکٹری، اپنا کارخانہ، پتھر کے بت بناتا تھا، ان کو بیچا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چچا نے کہا، اے ابراہیم بڑے ہونے لگے ہو، اب تم بھی کوئی کام کر لو، یہ میرا کام ہے، میرے بچے بھی کرتے ہیں، تم بھی کر لو، چلو یہ بت میرے لے جا کر مارکیٹ میں بیچ کر آؤ، باہر ان کو فروخت کرو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو بیچ دوں گا۔ حضرت ابراہیم بھی لے کر چلے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم کے چچا زاد بھائی بھی بت بیچنے چلے، اور بت بیچنے والے بھی چلے۔ وہ بت بیچ رہے ہیں تو آواز لگا رہے ہیں، اے لوگوں بت خرید لو، میرے پاس جو بت ہے بڑا عمدہ تراشا ہوا ہے۔ کوئی آواز لگا رہا ہے، اے لوگوں میرے پاس جو بت ہے یہ بارش برساتا ہے۔ کوئی آواز لگا رہا ہے، میرے پاس میں جو بت ہے یہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کوئی آواز لگا رہا ہے، میرے پاس میں جو بت ہے خرید لو، یہ رزق دیا کرتا ہے، روزی دیا کرتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، بت کے گلے میں رسی باندھی ہے اور گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں، بابل کی گلیوں میں کھینچ رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، اے لوگوں بت خرید لو، یہ جو بت ہے یہ اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا ہے۔ اے لوگوں بت خرید لو، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اے لوگوں بت خرید لو، یہ حرکت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اے لوگوں بت خرید لو، اس کو تو کسی اور نے تراش کے تیار کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ آپ کا آواز لگانا۔ ایک بوڑھی عورت نے کھڑکی کھولی ہے، باہر آئی ہے، کہنے لگی ابراہیم ایک بت دے دو، میرا بت پیچھے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام سے بت مانگنے لگی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے مائی تیرے پرانے بت کا کیا ہوا؟ کہنے لگی ابراہیم میرا جو پرانا بت تھا جس کی میں عبادت کیا کرتی تھی اس کو تو چور اٹھا کر لے گیا، چرا کر لے گیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے مائی کس بت کی پوجا کرتی ہے؟ اسے چور اٹھائے، وہ اپنی حفاظت نہیں کرتا، وہ تیری حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ اے تکبیر!
نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء اکرام قاری امتیاز رضا صاحب قبلہ۔ کہا چور اٹھا کے لے جائے جو خود کو نہیں بچا سکتا کسی چور سے، وہ تجھے کیا بچائے گا؟ بات دل میں اتر گئی۔ کہنے لگی ابراہیم باتیں بڑی پیاری کیا کرتے ہو، باتیں بڑی اچھی کیا کرتے ہو، فلسفہ جو تم نے سمجھایا سمجھ میں آ گیا، بات جو تم نے سمجھائی سمجھ میں آ گئی، مگر ابراہیم یہ بتا دو اگر ان کو خدا نہ مانوں، ان کے آگے سر نہ جھکاؤں تو کس کو خدا مانوں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے مائی خدا تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا، خدا تو وہ ہے جو حقیقی طور پر دنیا کا مالک ہے، خدا تو وہ ہے جو ساری دنیا کے نظام کو چلاتا ہے، خدا تو وہ ہے کہ جو سورج کو نکالتا ہے، چاند کو نکالتا ہے، جس نے ستاروں کو جگمگاہٹ عطا کی ہے، جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا ہے۔ کہنے لگی ابراہیم اس خدا کی معرفت کیسے نصیب ہوگی، اس خدا کا قرب کیسے نصیب ہوگا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے مائی کلمہ میرا پڑھ لے، سر اس خدا کی بارگاہ میں جھکا دے۔ اسے اپنا کلمہ پڑھا دیا، اب دین کی تبلیغ شروع ہو گئی، دین حق کا پیغام سنا دیا، ایک سے دوسری جگہ یہ پیغام پہنچنے لگا۔ لیکن یہ سارے کے سارے لوگ جو بتوں کی پوجا کرنے والے بابل کے لوگ ایک میلہ بھی لگایا کرتے تھے، شہر کے باہر ایک میلہ لگتا تھا، ایک دن ان کا جو دن مقرر تھا اس دن سارے کے سارے لوگ اپنے شہر سے نکل جاتے تھے، سارے قبیلے والے میلہ دیکھنے جاتے تھے، جس طرح سے آج بھی ہمارے یہاں پر دیکھا گیا ہے میلے سجائے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا عزیزو، اسلام میلوں کی اجازت نہیں دیتا، اسلام تماشوں کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ڈھول تماشوں کی اجازت نہیں دیتا۔ یاد رکھنا اسلام اجازت دیتا ہے تو فقط اتنی اجازت دیتا ہے یہ محفلیں سجاؤ، جہاں جاؤ اللہ کا ذکر کرو، اس کے محبوب کا ذکر کرو، ذکر کرو، ذکر سنتے رہو، لیکن یاد رکھنا اسلام کبھی فضول کاموں کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ڈھول تاشوں کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا دین ہے، یہ تاجدار مدینہ کا پیارا اسلام ہے۔ عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، یہ سارے کے سارے میلے میں جاتے تھے، طریقہ یہ تھا یہ بہت ساری مٹھائیاں اپنے بتوں کے سامنے اپنے عبادت خانے میں لا کر رکھ دیا کرتے تھے، پھر یہ سارے چلے جاتے تھے میلے کے اندر، شام کو واپس آتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا جو مٹھائیاں رکھی ہیں بتوں کے سامنے وہ سارا کا سارا تبرک بن جائے گا، اس کو کھائیں گے شفا ملے گی، اس کو کھائیں گے بیماریاں دور ہوگی۔ عزیزان گرامی القدر میلے کا دن آیا، انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا اے ابراہیم چلو میلہ دیکھنے چلو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا، تم لوگ سارے چلے جاؤ۔ یہ لوگ سارے اپنے عبادت خانے میں مٹھائیاں رکھ کر چلے گئے، ادھر سارے بابل کے لوگ میلے میں گئے، سارے قبیلے والے میلے میں گئے۔ حضرت ابراہیم ان کے عبادت خانے میں آ گئے، ان کے معبد کے اندر آ گئے۔ آپ نے آ کر دیکھا، آپ کو جلال آ گیا، ساری مٹھائیاں سامنے رکھی ہیں، پتھروں کے بت بنے ہوئے ہیں، آپ کو جلال آیا، آپ نے کلہاڑا اٹھایا اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں اے مٹی کے پتھروں کے بے جان خداؤ، اگر تم واقعی خدا ہو مٹھائیاں سامنے رکھی ہیں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اگر تم واقعی خدا ہو، اگر ہل سکتے ہو حرکت کر سکتے ہو تو ان مٹھائیوں کو اٹھا لو۔ آپ کو جلال آیا، آپ نے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ سارے بتوں کو توڑنے کے بعد میں جو سب
सबसे बड़ा बुत था, कुल्हाड़ा उठाया, उसके कांधे पे रख दिया, घर चले आए। शाम को जब सारे लोग मेले से लौट कर आए, उन्होंने अपने इबादत खाने का हाल देखा, बुतों की यह हालत देखी, सारे के सारे गुस्से में लाल पीले हो गए, आ गए। सबने कहा भाई ये पता लगाओ किसने किया ये काम। तो किसी ने कहा एक ही तो है जो हमारे माबूदों को बुरा कहता है, एक ही तो है जो हमारे पत्थर के खुदाओं को बुरा कहता है। कहने लगे वो फकत इब्राहिम है, तो एक काम करो इब्राहिम को बुलाओ, सजा दो। इब्राहिम का यही काम है, ये इब्राहिम ने किया है। इन सारे लोगों ने हजरत इब्राहिम को बुलाकर सवाल किया, ऐ इब्राहिम ये बताओ हमारे खुदाओं को तुमने तोड़ा है, इन माबूदों को क्या तुमने तोड़ दिया? हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि ये देखो जो बड़ा वाला बुत है जिसके कांधे पे कुल्हाड़ी रखी है, तुम्हारे छोटे छोटे बुतों को इस बड़े वाले बुत ने तोड़ दिया है। क्यों कहा ये जानते हो कि बड़े वाले ने तोड़ दिया? इसकी भी वजह, पैगंबर खुदा है ना, दलील बनाया तो उसी बड़े वाले बुत को बनाया। आपने फरमाया मैंने नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा। लोग हंस के कहने लगे इब्राहिम कैसी बात करते हो, क्या ये पत्थर का बुत कुल्हाड़ी उठा सकता है? क्या ये इनको मार सकता है? क्या ये तोड़ सकता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम ये जानते हो, मानते हो कि ये उठा नहीं सकता, चला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, फरमाते जब तुम जानते हो ये कुछ नहीं कर सकता, बेकार है, तो फिर तुम्हारी अक्ल पे हैरत है, अफसोस है, फिर भी ऐसे बेजान और बेबस खुदा की इबादत करते हो, ऐसे पत्थर के माबूदों के आगे सर झुकाते हो। इतना कहा तो लोग नाराज हो गए, सारे के सारे नमरूद के पास चले गए, कहने लगे नमरूद से जाकर कहेंगे, इसके खिलाफ मुकदमा करेंगे। नमरूद के पास जाकर कहने लगे बादशाह इधर हम तुमको खुदा मानते हैं, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं, हम इतने माबूदों की पूजा करते हैं, लेकिन एक बंदा है, एक इंसान है, हमारे माबूदों को तोड़ रहा है, हमारे खुदाओं को गिरा रहा है, तोड़ रहा है। ऐ इब्राहिम, ऐ नमरूद वो इब्राहिम है, हमारे खुदाओं की अहानत कर रहा है, उन्हें तोड़ रहा है। नमरूद ने इतना सुना, इसे भी गुस्सा आया, कहने लगा बुलाओ इब्राहिम को। बुला लिया मेरे अजीजों। अब इब्राहिम है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में है। अब जरा देखो अल्लाह ने आजमाया है, इधर इब्राहिम खड़े हैं, इधर सारी दुनिया खिलाफ है, अकेले इब्राहिम खड़े हैं, इधर वक्त का बादशाह है। याद रखना लोगों, जमाना खिलाफ हो, डरना नहीं है, हक पे कायम रहना है, हक से कभी मुंह नहीं मोड़ना है। हजरत इब्राहिम ने बता दिया है सारा जमाना मुखालिफ हो, सारी दुनिया खिलाफ हो, लेकिन हक पे डटे रहना, इस्तिकामत होनी चाहिए, तुम्हारे कदम लड़खड़ाए नहीं, तुम्हारे पाए इस्तिकामत में लग़ज़िश पैदा न हो। याद रखना अजीजाने गिरामीउल क़द्र, हजरत इब्राहिम नमरूद के दरबार में खड़े हैं। नमरूद कहता है ऐ इब्राहिम किस खुदा की बात करते हो, हमारे खुदाओं की और मेरी इहानत करते हो। कहने लगा इब्राहिम तुम किस खुदा की बात करते हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ नमरूद जान ले मैं उस खुदा की बात करता हूं जो जिंदगी और मौत का मालिक है, जिंदा भी करता है और मौत भी वही रब दिया करता है। फरमाते मैं उस रब को मानता हूं, उस परवरदिगार। ये कहने लगा ऐ इब्राहिम तुम कहते हो कि अल्लाह वो है जो जिंदगी और मौत पे कादिर है। कहने लगा जिंदगी और मौत तो मैं भी देता हूं। कहने लगा ऐ इब्राहिम सुनो, जिंदगी और मौत तो मैं भी दिया करता हूं। दो कैदी इसने बुलाए, एक वो जिसे सजाए मौत हुई,
ایک وہ جس کو آزادی کا پروانہ ملا ہے، جس کو سزائے موت ہوئی اس کو اس نے آزاد کر دیا، جس کو آزادی ملی تھی اس کو اس نے سزائے موت دے دی۔ کہنے لگا ابراہیم دیکھو میں نے اسے زندگی دی جسے موت مل چکی تھی، اسے موت دے دی جسے آزادی مل چکی تھی۔ کہنے لگا زندگی اور موت کا میں بھی مالک ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تو نہیں سمجھے گا، تو نہیں سمجھے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش کی، فرمایا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں کیا کرتا ہے بولو؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تھک گئے؟ کہاں تک نہیں تھکو گے، وقت بھی ہو گیا بھائی، 2 بجنے والے، بج گئے 2 بج گئے۔ بڑے بڑے پہلوان تھک جاتے ہیں، تم تو پھر بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہی ہو سب لوگ۔ اللہ تعالیٰ پہلوانی بنا دے سب کو۔ بات جلدی سے ختم کر رہے ہیں، ذرا توجہ سے سنو، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، دوسری دلیل قائم کیا، آپ نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں، خاموش، بالکل چپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی یہ فرمایا تھا تو ادھر پروردگار عالم نے، علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ادھر فرشتوں کو حکم دے دیا تھا، اے فرشتوں ذرا سورج کی تنابیں کس کے پکڑ لو۔ یا اللہ کس لیے؟ اللہ نے فرمایا کہ ادھر میرے یار نے، خلیل نے کہہ دیا ہے کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر نمرود نے یوں کہہ دیا کہ یہ سورج میں نکالتا ہوں، میں غروب کرتا ہوں، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہو سکتا ہے نمرود یہ بات کہہ دے۔ اگر نمرود نے یہ کہہ دیا تو یاد رکھنا یہ سورج کو کھینچ کر آج کے بعد میں نظام بدل دینا، آج سے سورج پھر مغرب سے نکلے گا، مشرق میں طلوع، مشرق میں غروب ہوگا۔ فرشتوں نے عرض کیا اے میرے پروردگار، اے مولا تیرا نظام بدل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں نظام بدلتا ہے بدل جائے، مگر میرا یار جھوٹا نہ ہو جائے۔ نظام بدلتا ہے تو پھر اللہ نے اولاد سے آزمایا، ایک بیٹا دیا۔ کتنی عمر میں دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو گئی 90 سال۔ کتنی؟ بوڑھے ہو گئے، 90 سال عمر ہو گئی، ایک ہی بیٹا دیا اللہ نے۔ وہ بھی کیسے؟ آپ کی بیوی جناب حضرت سارہ، ان سے اولاد نہیں ہوئی، پھر دوسرا نکاح کیا حضرت ہاجرہ کے ساتھ، حضرت سارہ نے خود کروایا، ایک بیٹا اللہ نے، چاند سا بیٹا، خوبصورت بیٹا، جس کے لیے آپ نے دعا مانگی۔ اور دعا کیا مانگی؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا رب ہب لی من الصالحین، دعا مانگی یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ کیا دعا مانگی بولو؟ نیک بیٹا عطا۔ دعا مانگی یا اللہ نیک بیٹا عطا فرما، اور حضرت ابراہیم نے 2 بیٹے مانگے اللہ سے، 2 دعائیں مانگی۔ یہ علماء موجود ہیں، 2 دعائیں، دونوں کا ذکر قرآن میں۔ اللہ نے 2 بیٹے مانگے، اللہ کی بارگاہ سے 2 بیٹے مانگے، حضرت ابراہیم نے 2 دعائیں مانگی، دونوں کی دونوں قرآن میں۔ ایک دعا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے مانگی، عرض کیا رب ہب لی من الصالحین،
اور دوسری دعا مانگی. پھر اللہ کی بارگاہ میں دوسری دعا میں عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا. اے لوگو ایک دعا اسماعیل علیہ السلام کے لیے مانگی اور ایک دعا تمہارے میرے آقا کے لیے مانگی. ایک اسماعیل کو مانگا ہے, ایک اللہ کی بارگاہ سے تمہارے میرے آقا تاجدار مدینہ کو مانگا ہے. دو بیٹے مانگے ہیں اللہ سے, ایک زمزم والا مانگا ہے, ایک کوثر والا مانگا ہے, ایک مکے والا مانگا ہے, ایک مدینے والا مانگا ہے. ایک مکے والا مانگا, ایک مدینے والا مانگا. غور کرو عزیزان گرامی القدر, اللہ تعالی کی بارگاہ میں مانگا. پہلا بیٹا مانگا حضرت اسماعیل علیہ السلام, اللہ نے عطا کر دیا. مگر پھر آپ نے خواب دیکھا. دیکھو ذرا نیک صالحین بندوں کا. اب یہاں پہ دو باتیں آپ کو سمجھاؤں گا, پہلے ذرا جلدی سے سنیں. حضرت ابراہیم کو اللہ نے بیٹا دیا, پیارا بیٹا, چاند سا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں دیا. 90 سال میں بیٹا ملا ہو, بولو باپ کو کتنا پیار آتا ہوگا, باپ کو کتنی محبت ہوگی. حضرت ابراہیم محبت فرماتے, پیار فرماتے. حضرت ہاجرہ کے ساتھ بھی وقت گزرتا, کیونکہ حضرت اسماعیل کے ساتھ وقت گزارنا تھا. ماں بچے کے ساتھ, بچہ ماں کے ساتھ, اور حضرت ابراہیم کو بیٹے پہ پیار ہے. حضرت سارہ نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو پھر چاہے جو بھی ہو سوتن برداشت نہیں ہوتی. بولو سوتن برداشت. حضرت سارہ نے کہا ابراہیم میں کام کرو, ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو دونوں کو لے کر جاؤ, کہیں دور چھوڑ کے آؤ. قرآن نے کہا بوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. چھوڑ کر آ گئے بیابان میں, صحرا میں, کوئی آبادی نہیں, جنگل ہی جنگل. حضرت ابراہیم نے چند کھجوریں, تھوڑا سا ستو, تھوڑا سا پانی دے دیا حضرت ہاجرہ کو. انہوں نے رکھ لیا, لیکن دیکھ رہی ہیں حضرت بھری نگاہ سے اور کہہ رہی ہیں ابراہیم کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو, اے ابراہیم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو. اللہ نے حکم دیا ابراہیم خاموش رہو, سر کو ہلا دو. حضرت ابراہیم نے سر اٹھایا, آسمان کی طرف گویا اشارہ کر دیا, اے ہاجرہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں, اس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں. حضرت ہاجرہ نے کہا اے ابراہیم سنو, اگر اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو شوق سے چلے جاؤ, اللہ ہر حال میں محافظ ہے. چلے گئے. ادھر پانی ہے, تھوڑا کھجوریں ہیں, تھوڑا ستو ہے, تھوڑے دنوں میں ختم ہو گئے. اب پیاس بھی لگ رہی ہے, بھوک بھی لگ رہی ہے. ماں اگر کچھ نہیں کھائے تو دودھ کیا اترے, دودھ نہیں اترے تو بچہ کیا پیے. بچے کا بھی حلق خشک ہو گیا ہے, پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بلک رہے ہیں اور در زبان نکال کے اپنی ماں کو دکھا رہے ہیں, ماں میری زبان سوکھ چکی ہے. اللہ تعالی پروردگار عالم نے آج تک اس لمحے کو یادگار بنایا ہے. حضرت ہاجرہ نے دوڑ لگائی تھی صفا اور مروہ پر, آپ پانی کی تلاش کر رہی تھیں. ادھر حضرت اسماعیل نے ایڑیوں کو رگڑا ہے, زمزم جاری ہوا ہے. خدا کی قسم عزیزو, میرے آقا نے فرمایا اگر حضرت ہاجرہ نے یہ نہ کہا ہوتا زم 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 ٹھہر جا, رک جا, میرے آقا فرماتے ہیں اگر ہاجرہ نے یہ نہ کہا ہوتا نا تو
तो जमजम शरीफ का पानी पूरी दुनिया में फैल जाता, सारी दुनिया आबे जमजम पीती, अपनी प्यास को बुझाती। वो आबे जमजम है, चश्मा जारी हुआ। कबीले बनु जरहम के लोग आए, तफसील बड़ी तवील है। लोग आए, देखा परिंदे उड़ रहे हैं बयाबान के अंदर, परिंदे वहां होते हैं जहां पानी होता है। देखा पानी तो है, चश्मा है। आकर हजरत हाजरा से कहा क्या हम पानी पी सकते हैं? उन्होंने कहा पियो खूब जितना चाहो, लेकिन कब्जा मेरा रहेगा। उन्होंने पानी पिया, वहीं आबाद हुए, फिर शहर बना, वही शहर मक्का बना है। अजीजाने गिरामीउल कद, फिर बाप बेटे ने मिलकर काबा बनाया है। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार बेटे से मिलने आते हैं। अंदाज ये है बुराक पे सवार होते हैं, बाबुल शहर से निकलते हैं। आप सुबह को निकले, दोपहर में आ जाते हैं अपने बेटे के पास, शाम तक रहते हैं, फिर सवार होते हैं, बुराक पर निकल जाते हैं, रात को अपने घर पहुंच जाते हैं। आते जाते रहे, लेकिन एक रोज ख्वाब देख लिया। अब देखो इम्तिहान कितना बड़ा है, आजमाइश कितनी बड़ी है।